हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ आप मेरी बात गौर से सुनें। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं कल ही क्लिनिक आना चाहती हूँ। आप मुझे टाइम दे दें। मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए और ना ही मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। पैसों की फिक्र आप बिल्कुल ना करें। जितनी भी फीस होगी मैं दे दूंगी। नरमीन बेड की साइड पर बैठी मध्यम मगर खौफजदा लहजे में फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं कोई आ ना जाए। अभी वो डॉक्टर की बात सुनने के लिए कान मजीद फोन के करीब कर ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और समीर आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। नरमीन के हाथ से फोन फिसलने ही वाला था कि समीर ने एक ही झटके में आगे बढ़कर फोन उसके हाथ से छीना और अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से डॉक्टर कह रही थी कि मिस नरमीन, आप कल सुबह 10 बजे आ जाएं। हम क्लिनिक पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे। आप फिक्र ना करें। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए उसका भी हल निकल आएगा। डॉक्टर की बात सुनते ही समीर के दिमाग की रगें तन गईं। उसके माथे पर उभरी हुई रगें फटने के करीब हो गईं। उसने दांत पीसते हुए पूरी कुव्वत से मोबाइल सामने दीवार पर दे मारा। मोबाइल के परखच्चे उड़ गए और शीशे किरचे किरचे होकर फर्श पर बिखर गए। नरमीन की चीख निकल गई और वो खौफ से पीछे हटती हुई बेड के हेडबोर्ड के साथ जा लगी। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो चुका था और पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। सबीर ने खूनी नजर उस पर डाली और धाड़ते हुए बोला, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई नरमीन ये सोचने की भी? तुम मेरी औलाद को मारने का मंसूबा बना रही थी। तुम इतनी घटिया हो सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम एक माँ होकर अपने ही खून की दुश्मन बन गई हो, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा बच्चा है। तुम्हें मुझसे नफरत है तो मुझसे बदला लो, मेरी औलाद से क्यों? नरमीन ने कांपते होठों के साथ कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज उसके हलक में फंस गए। समीर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो 2 कदम चलकर बेड तक आया और नरमीन का बाजू दबोच कर उसे खड़ा किया। दर्द की शिद्दत से नरमीन के मुंह से सिसके निकली। छोड़ो मुझे समीर, मुझे दर्द हो रहा है। तुम पागल हो गए हो, नरमीन ने चीख कर कहा मगर समीर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे खींचते हुए कहा, हाँ मैं पागल हो गया हूं और ये पागलपन अब तुम देखोगी। चलो बाहर, आज फैसला हो ही जाए कि तुम क्या चाहती हो। वो उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाउंज की तरफ ले गया। नरमीन अपने पांव जमीन पर जमा कर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी मगर समीर की ताकत के आगे वो बेबस थी। वो उसे खींचता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था। मुशर्रफ साहब और शाजी बेगम लाउंज में बैठे परेशानी से बातें कर रहे थे कि अचानक सीढ़ियों पर शोर हुआ और समीर नरमीन को खींचता हुआ नीचे लाया। मुशर्रफ साहब ये मंजर देखकर अपनी जगह से तड़प कर उठे और शाजिया बेगम ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मुशर्रफ साहब ने गुस्से से आगे बढ़कर कहा, समीर ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसका हाथ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेटी के साथ ये सलूक कर रहे हो। शाजिया बेगम भी रोती हुई आगे बढ़ी और नरमीन को छुड़ाने की कोशिश की मगर समीर ने नरमीन को एक झटके से सोफे पर फेंका और मुशर्रफ साहब के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और आंखों में नमी और आग का मिला जुला तासुर था। उसने चीख कर कहा, पूछिए अपनी बेटी से कि ये क्या कर रही थी। पूछें इससे कि इसने डॉक्टर से क्या बात की है। ये आपकी लाडली बेटी जिसे आप मजलूम समझ रहे हैं, ये भी फोन पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही थी कि मेरे बच्चे को कत्ल करने के लिए ये अबॉर्शन करवाना चाहती है। मुशर्रफ साहब और शाजी बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। शाजी बेगम ने हैरत और सदमे से नरमीन की तरफ देखा जो सोफे पर पड़ी सिसक रही थी और अपना बाजू सहला रही थी। मुशर्रफ साहब ने बेयकीनी से पूछा, नरमीन बेटा, क्या समीर सच कह रहा है? क्या तुम वाकई ऐसा करने वाली थी? नरमीन ने नफरत से सर उठाया और समीर को घूरते हुए चीख कर कहा, हाँ सच कह रहा है ये। मैं नहीं पैदा करना चाहती इसकी औलाद को। मुझे नफरत है इससे और इसकी हर निशानी से। मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं इस बच्चे की वजह से? ये जबरदस्ती का रिश्ता है और ये बच्चा भी जबरदस्ती का है। मैं इसे नहीं रखूंगी। नरमीन के अल्फाज सुनकर मुशर्रफ साहब ने बेख्तियार हाथ उठाया लेकिन थप्पड़ मारने से पहले रुक गए। नरमीन ने हैरत से अपने बाप को देखा जिन्होंने आज तक उसे फूल की छड़ी भी नहीं मारी थी, आज उस पर हाथ उठाने वाले थे। मुशर्रफ साहब का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें नरमीन ऐसी बातें करते हुए। तुम एक जान को मारने की बात कर रही हो जो अल्लाह की देन है और तुम उसे ठुकरा रही हो सिर्फ अपनी अना की खातिर।
میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ شازیہ بیگم بھی روتے ہوئے صوفے پر گر گئیں اور بولی، نرمین، تم اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ تمہارا اپنا خون ہے۔ بیٹا، مت کرو ایسا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سمیر نے گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس نے سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا، مامو جان، میں نے بہت برداشت کر لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا اور چلا جاؤں گا تاکہ یہ اپنی زندگی جی سکے، لیکن اب بات میری اولاد کی ہے اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس سے نقصان پہنچائے۔ آپ مجھے نرمین کی رخصتی دے دیں۔ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا یہ میرے ساتھ رہے گی۔ مجھے اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں رہا۔ یہ میرے پیٹھ پیچھے میرے بچے کو مار دے گی، اس لیے اب یہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی۔ نرمین نے یہ سنا تو وہ تڑپ اٹھی اور چیخی، ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بابا مجھے بچائیں، یہ مجھے مار دے گا، میں یہی رہوں گی۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت طلاق دو مجھے۔ سمیر نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، طلاق کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ جب تک میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آتا نرمین، تمہیں طلاق نہیں ملے گی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور سن لو، اگر تم نے میرے بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ میری وارننگ ہے۔ ایک بار بچہ اس دنیا میں آ جائے، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ بچے کو دودھ پلانا، اسے بڑا کرنا، وہ سب میری ذمہ داری ہوگی۔ تمہیں اس کی شکل دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس 9 مہینے ضمانت کی حفاظت کرو، اس کے بعد ہی تمہیں وہ آزادی ملے گی جس کے لیے تم تڑپ رہی ہو۔ بولو، منظور ہے یا پھر میں زبردستی لے جاؤں؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ابو نے بھی منہ پھیر لیا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا، اور سمیر کی دیوانگی دیکھ کر اسے یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ اس نے نفرت سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں یہ بچہ پیدا کروں گی، مگر صرف اس لیے تاکہ مجھے تم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکے۔ جس دن یہ بچہ پیدا ہوگا وہ دن میرا تمہارے ساتھ آخری دن ہوگا۔ میں تمہارے بچے کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ سمیر نے اسے جھٹک کر چھوڑا اور بولا، مجھے بھی تم جیسی ماں کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے کے لیے۔ جاؤ، جا کر اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ شازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، سمیر بیٹا، اسے یہیں رہنے دو، ہم خیال رکھیں گے نا؟ سمیر نے فیصلہ کن انداز میں نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں ممانی جان، اب میں رسک نہیں لے سکتا۔ آپ لوگ اس کے جذبات کے آگے کمزور پڑ جائیں گے اور یہ میرا نقصان کر دے گی۔ اب یہ میری نگرانی میں رہے گی۔ نرمین روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور سمیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ نرمین سے محبت کرتا تھا، مگر نرمین نے اس کی محبت کو نفرت میں بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ امید تھی کہ شاید ان 9 مہینوں میں کوئی معجزہ ہو جائے، شاید نرمین کا دل پگھل جائے۔ دوسری طرف مری کی خوبصورت اور حسین وادیوں میں موسم انتہائی سرد اور خوشگوار تھا۔ ہر طرف سفید برف کی چادر بچھی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مہراب اور حرمین اپنے ہنی مون کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، مگر کھڑکی سے باہر کا نظارہ انتہائی دل فریب تھا۔ حرمین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس نے ایک موٹی اونی شال اوڑھ رکھی تھی اور اس کے گال سردی سے سرخ ہو رہے تھے۔ مہراب پیچھے سے آیا اور اس نے نرمی سے اپنے بازو حرمین کے گرد لپیٹ دیے اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ حرمین نے مسکرا کر مہراب کی طرف دیکھا اور بولی، مہراب دیکھے نا، باہر کتنا پیارا موسم ہے، چلے نا باہر برف میں کھیلتے ہیں، مجھے سنو مین بنانا ہے۔ مہراب نے اس کی ناک پر ہلکا سا بوسہ دیا اور بولا، میری جان، باہر بہت سردی ہے، بیمار ہو جاؤ گی، پھر سارا ٹرپ خراب ہو جائے گا، یہیں اندر سے نظارہ کرو۔ حرمین نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، آپ بہت بورنگ ہیں ڈی ایس پی صاحب، ہر وقت بس احتیاط احتیاط، مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی، میں نے اتنے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پلیز چلے نا تھوڑی دیر کے لیے۔ مہراب اس کی معصومیت پر مسکرا دیا۔ اس نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، اچھا اگر میں تمہیں باہر لے جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حرمین نے سوچتے ہوئے کہا، آپ کو میں ایک اچھی سی کافی بنا کر پلاؤں گی۔ مہراب نے ہنستے ہوئے کہا، کافی تو میں ہوٹل والوں سے بھی منگوا سکتا ہوں، مجھے کچھ اور چاہیے۔ حرمین نے نہ سمجھی سے پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ مہراب نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، مجھے تمہاری یہ مسکراہٹ ہمیشہ ایسے ہی چاہیے اور ایک پیارا سا
महराब ने बात अधूरी छोड़ दी और मैंने खिज नजरों से उसे देखा। हरमीन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो समझ गई कि महराब क्या कह रहा है। उसने शर्मा के नजरें झुका ली और धीरे से बोली, आप बहुत बेबाक हो गए हैं। महराब ने कहकर लगाया और उससे जोर से भींच लिया। नहीं यार, मैं तो बहुत शरीफ हूं। देखो, तुम्हें ठीक से छुआ तक नहीं, बस दूर से ही प्यार कर रहा हूं। हालांकि तुम मेरी बीवी हो और ये मेरा हक है। हरमीन ने उसके सीने पर मुक्का मारा और बोली, बस करें, अब मुझे शर्म आ रही है। महराब ने संजीदा होते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, हरमीन, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानता हूं तुम अभी बहुत छोटी हो और मैंने खुद से वादा किया है कि मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी मेरा ख्याल रखा करो ना। ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके और ऐसे बंद संवर कर मेरे सामने आती हो तो मेरा कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है। मैं भी इंसान हूं। हरमीन ने उसकी आंखों में मौजूद शिद्दत को महसूस किया और घबरा कर बोली, अच्छा सॉरी, अब मैं एहतियात करूंगी। महराब ने मुस्कुराकर उसके माथे पर बोसा दिया और बोला, नहीं, तुम जैसे रहना चाहती हो रहो, बस मुझे थोड़ा बहुत बहकने की इजाजत दे दिया करो। महराब उसे लेकर बेड पर बैठ गया और दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। उनके दरमियान एक खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग थी। महराब अपनी तमाम तर संजीदगी और रूप के बावजूद हरमीन के सामने बिल्कुल मौम हो जाता था। वो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। कुछ दिन मरी में गुजारने के बाद वो वापस लाहौर के लिए रवाना हुए। हरमीन बहुत खुश थी। उस ट्रिप ने उन दोनों को एक दूसरे के मजीद करीब कर दिया था, मगर वो नहीं जानते थे कि घर वापस जाकर उनका इस्तकबाल किस किस्म की फरमाइश से होने वाला है। सिकंदर हाउस पहुंचते ही नादिया बेगम ने उनका इस्तकबाल किया। बज़ाहिर वो खुश लग रही थी, मगर उनकी आंखों में एक मुतालिबा था। रात के खाने पर सब इकट्ठे बैठे थे। नादिया बेगम ने महराब की प्लेट में खाना डालते हुए कहा, महराब बेटा, अब माशाल्लाह तुम्हारी शादी को 3 माह हो गए हैं और अब तुम लोग हनीमून से भी हो आए हो। अब मुझे खुशखबरी चाहिए। मैं अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है कि इस घर में बच्चों की रौनक हो। हरमीन जो पानी पी रही थी, उसे यकदम फंदा लगा और वो खांसने लगी। महराब ने जल्दी से उसकी कमर थपथपाई और माँ की तरफ देखकर संजीदगी से बोला, अम्मी, अभी तो शादी हुई है, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी हरमीन बहुत छोटी है और उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। नादिया बेगम ने बुरा मानते हुए कहा, अरे पढ़ाई तो चलती रहती है, बच्चे कौन सा पढ़ाई में रुकावट होते हैं? और हरमीन अब कोई बच्ची नहीं है, शादीशुदा औरत है। उससे अब जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। देखो महराब, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले अपने पोते को गोद में खिलाऊं। हरमीन ने अपनी सास की बात सुनी तो उसने महराब की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, महराब, सुने ना, आंटी क्या कह रही हैं? उन्हें बच्चा चाहिए, आप ला देना कोई प्यारा सा बच्चा। महराब ने अपना सर पकड़ लिया और बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि नादिया बेगम ने भी हैरत से हरमीन को देखा। महराब ने हरमीन के कान में कहा, मेरी भूली बीवी, बच्चा बाजार से नहीं मिलता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हरमीन ने नादानी से कहा, तो आप इतनी मेहनत करते तो हैं ऑफिस में, थोड़ी और कर लेना। आंटी पहली बार कुछ मांग रही हैं, प्लीज ला देना। महराब को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने हरमीन को समझाने की कोशिश की, देखो हरमीन, ये वो वाली मेहनत नहीं है जो तुम समझ रही हो। ये अलग तरह की मेहनत है और इसमें तुम भी शामिल होगी। हरमीन ने जोश से कहा, हाँ हाँ, मैं तैयार हूं, मैं भी आपकी मदद करूंगी, बस आंटी खुश हो जाएं। नादिया बेगम ने मुंह बनाकर कहा, हाय अल्लाह, कैसी बहू मिली है, इसे ये भी नहीं पता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। महराब, तुम इसे समझाओ, मैं तो थक गई हूं। महराब ने मां को इशारा किया कि वो खामोश रहें और बोला, माँ जी, आप फिक्र ना करें, वक्त आने पर सब हो जाएगा। अभी प्लीज इस टॉपिक को बंद करें। रात को कमरे में महराब ने हरमीन को बिठाया और उसे समझाया कि माँ जी क्या चाह रही हैं। हरमीन की आंखें हैरत से फैल गईं और वो शर्म से लाल हो गई। उसने मुंह छुपाते हुए कहा, हाय अल्लाह, मैं तो समझी थी कि। महराब ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में लिया और बोला, तुम बहुत भोली हो हरमीन, और इसीलिए मैं अभी खामोश हूं, वरना माँ जी की ख्वाहिश पूरी करना मुझे भी आता है। लेकिन मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूं ताकि तुम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो सको। मगर नादिया बेगम की जिद रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। वो हरमीन को ताने देने लगी थी कि बांझ तो नहीं है। महराब उस सूरत हाल से परेशान था। वो माँ को समझाता, मगर वो अपनी धुन की पक्की थी। दूसरी तरफ समीर नरमीन को लेकर अपने घर आ गया था।
وہ سمیر کا ذاتی گھر تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ سمیر اسے لے کر سیدھا اوپر والی منزل پر اپنے بیڈ روم کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر نرمین کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ نرمین کمرے میں داخل ہوئی تو یہ ایک وسیع اور نفیس کمرہ تھا جس میں ہر سہولت موجود تھی، مگر نرمین کے لیے یہ سونے کا پنجرہ تھا۔ نرمین نے بیگ سے کپڑے نکالے اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ فریش ہو کر نکلی تو سمیر وہی موجود تھا۔ اس نے سمیر کو دیکھا۔ مجھے سونا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ سمیر نے دروازہ لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے نرمین کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سے ضد اور فکر تھے۔ اس نے نرمین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا کمرہ ہے اور میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو پھر مجھے گیسٹ روم میں شفٹ کر دو، میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا نرمین صاحبہ، آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، میری نظروں کے سامنے۔ مجھے تم پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہیں الگ کمرے میں رکھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گی، اس لیے اب اگلے 7 ماہ تم میرا سایہ بن کر رہو گی، دن ہو یا رات، تو مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ نرمین کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ ظلم ہے سمیر، میں پاگل ہو جاؤں گی تمہارے ساتھ، ایک ہی کمرے میں مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ سمیر نے طنز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گھن آتی ہے یا یاد دلاؤں وہ رات جب تم میری باہوں میں پگھل رہی تھی، تب تو تمہیں گھن نہیں آ رہی تھی۔ نرمین کا چہرہ شرم اور غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چیخی، چپ کرو سمیر، تم ایک گھٹیا انسان ہو، تم نے میرا فائدہ اٹھایا تھا۔ سمیر نے سنجیدگی سے کہا، جو بھی تھا، اب حقیقت یہی ہے کہ تم میرے بچے کی ماں ہو اور مجھے اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی مگر تمہارے بیڈ پر ہرگز نہیں لیٹوں گی۔ سمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا اور بولا، تم بیڈ پر ہی لیٹو گی اور میرے ساتھ ہی لیٹو گی، میں سوتے ہوئے بھی رسک نہیں لے سکتا۔ نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اٹل فیصلہ تھا۔ وہ جان گئی کہ اس وقت بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ نفرت سے پاؤں پٹکتی ہوئی بیٹھ کے کونے پر لیٹ گئی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ سمیر نے لائٹ آف کی اور اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ نرمین کا جسم اکڑ گیا۔ سمیر نے ایک بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ نرمین نے تڑپ کر اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ دور رہو مجھ سے۔ سمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شش، خاموش، میں صرف اپنی اولاد کو محسوس کر رہا ہوں، تم سکون سے سوچا، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ نرمین اس کی قید میں بے بس تھی۔ سمیر کی گرم سانسیں اور اس کا مضبوط حصار اسے ایک عجیب سا تحفظ دے رہا تھا جسے وہ ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن سے ایک عجیب روٹین شروع ہو گئی۔ سمیر صبح سویرے اٹھتا، نرمین کے لیے ناشتہ بنواتا اور ٹرے لے کر کمرے میں آ جاتا۔ نرمین منہ پھیر لیتی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ سمیر پلیٹ ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا اور چمچ اس کے منہ کے قریب کر کے سخت لہجے میں کہتا، منہ کھولو نرمین۔ نرمین ضد کرتی تو سمیر آنکھیں دکھا کر کہتا، میں نے کہا کھاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے بچے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے خود نہیں کھایا تو میں زبردستی کھلاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ نرمین اس کی آنکھوں میں موجود سختی دیکھ کر منہ کھول دیتی۔ سمیر اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا، پھر اپنے سامنے دوائیاں کھلاتا اور دودھ پلاتا۔ وہ آفس جانے سے پہلے اسے 1000 تاکیدیں کرتا اور دن میں کئی بار ویڈیو کال کر کے چیک کرتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ نرمین کو لگتا تھا کہ وہ کسی جیل میں ہے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی نوٹ کر رہی تھی کہ سمیر اس کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر اسے ذرا سی متلی ہوتی تو سمیر سب کام چھوڑ کر گھر بھاگ آتا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دباتا۔ نرمین حیران تھی کہ وہ شخص جسے وہ کالا اور ظالم سمجھتی تھی، وہ اس کا اتنا خیال کیسے رکھ سکتا ہے۔ ایک دوپہر نرمین کو پیاس لگی۔ سمیر گھر پر نہیں تھا اور ملازمہ شاید کچن میں نہیں تھی۔ نرمین خود پانی لینے نیچے گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک خوفناک چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اسے لگا کہ اب وہ نہیں بچے گی اور نہ ہی اس کا بچہ۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ عین اسی وقت سمیر جو اچانک لنچ کے لیے گھر آ گیا تھا، اس نے سامنے سے نرمین کو گرتے دیکھا۔ سمیر کے آسان خطا ہو گئے۔ اس نے بجلی کی تیزی سے چھلانگ لگائی اور نرمین کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ نرمین کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ سمیر کا دل بھی پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ اس کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے نرمین کو سیدھا کیا اور غصے اور فکر مندی کے ملے جلے جذبات میں دھاڑتے ہوئے بولا، تم اندھی ہو کیا نرمین؟ نظر نہیں آتا چلتے ہوئے؟ اگر میں وقت پر نہ آتا تو ابھی کیا ہوتا؟ تم جان بوجھ کر گری ہو نا، تاکہ میرا بچہ مر جائے؟ بولو،
نرمین جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی سمیر کا الزام سن کر رو پڑی۔ اس نے سمیر کے سینے پر مکے مارے اور چیخ کر بولی، خبردار جو مجھ پر الزام لگایا۔ مجھے چکر آ رہے تھے، میں پانی لینے جا رہی تھی، میں گر گئی تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ سمیر نے اس کی حالت دیکھی تو اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نرمین کانپ رہی تھی۔ سمیر نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں لایا۔ اس نے نرمین کو بیڈ پر لٹایا اور پانی پلا کر اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اس نے نرمی سے نرمین کا ہاتھ تھاما اور بولا، اچھا سوری، میں ڈر گیا تھا، بہت زیادہ ڈر گیا تھا، مجھے لگا میں تمہیں اور اپنے بچے کو کھو دوں گا۔ نرمین نے حیرت سے سمیر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نرمین نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سمیر کی سختی کے پیچھے کتنی محبت چھپی ہے۔ اس واقعے نے دونوں کے درمیان موجود برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف مہراب اور حرمین کی زندگی میں بھی ہلچل مچنے والی تھی۔ حرمین اب 17 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی معصومیت میں اب جوانی کا نکھار آ گیا تھا۔ مہراب اپنے وعدے کا پکا تھا اور خود پر بہت ضبط کیے ہوئے تھا، لیکن عالیہ بیگم کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر پوتا چاہتی تھی۔ ایک شام نادیہ بیگم نے حرمین کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کی ساڑی اور کچھ زیورات اس کے حوالے کیے۔ حرمین بیٹا، مہراب تم سے بہت محبت کرتا ہے، مگر کام کے دباؤ میں وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتا۔ آج رات تم یہ ساڑی پہنو گی، جب مہراب آئے تو اسے یہ والا دودھ پلانا، یہ میں نے حکیم صاحب سے خاص بنوایا ہے، اس سے اس کی تھکاوٹ اتر جائے گی اور وہ بہت خوش ہوگا۔ نادیہ بیگم نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ایک گلاس حرمین کو تھمایا جس میں بادام اور پستے تھے، مگر اس میں ایک خاص دوا بھی ملی ہوئی تھی جو جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ حرمین جو اپنی ساس کی ہر بات مانتی تھی اور مہراب کو خوش کرنا چاہتی تھی، فوراً راضی ہو گئی۔ رات کو حرمین تیار ہوئی۔ سرخ ساڑی میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اور ہلکا میک اپ اسے کسی اپسرا سے کم نہیں لگنے دے رہے تھے۔ جب مہراب تھکا ہارا گھر لوٹا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ حرمین مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ مہراب کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور مدھم آواز میں بولا، حرمین، یہ کیا حلیہ بنایا آج؟ تم بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ حرمین شرما گئی اور جلدی سے دودھ کا گلاس اٹھا لائی۔ یہ لے مہراب، آنٹی نے دیا ہے، کہا ہے کہ اس سے تھکاوٹ اتر جائے گی۔ مہراب کی نظریں حرمین کے سراپے پر جمی تھیں۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وہ گلاس حرمین کے ہاتھوں سے لیا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ دودھ پینے کے کچھ ہی دیر بعد دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مہراب کو لگا جیسے اس کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا اور سامنے کھڑی حرمین سے دنیا کی سب سے بڑی خواہش لگنے لگی۔ مہراب نے گلاس سائڈ پر رکھا اور حرمین کو کمر سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ حرمین اس کے سینے سے ٹکرائی تو مہراب کی تیز دھڑکنیں اسے صاف سنائی دی۔ حرمین نے بھی اپنے نازک بازو اس کی گردن میں ڈال دیے، کیونکہ وہ خود بھی یہی قربت چاہتی تھی۔ مہراب کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے حرمین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور جھک کر اس کے کپکپاتے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی تپش بڑھ گئی۔ مہراب نے حرمین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لے آیا۔ حرمین نے خود کو مکمل طور پر مہراب کے حوالے کر دیا تھا۔ مہراب جب اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا، حرمین کی نازک گردن اور شانوں پر جھک گیا اور وہاں اپنی محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ اس کے لمس میں باللہ کی شدت اور دیوانگی تھی۔ وہ حرمین کے وجود کو اپنی محبت کے رنگوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ حرمین کی سسکیاں اور مہراب کی بھاری سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ اس رات مہراب نے کوئی رعایت نہیں برتی۔ اس نے حرمین کی نرم و نازک جلد پر جگہ جگہ اپنے شدتوں کے گہرے نشان چھوڑ دیے۔ حرمین بھی اس کی شدت میں پگھلتی رہی اور ان دونوں کے درمیان فاصلے کے آخری دیوار بھی گر گئے۔ صبح جب مہراب کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری تھا، جیسے کسی ہتھوڑے سے چوٹ لگی ہو۔ اس نے کروٹ لی تو اس کی نظر اپنے پہلو میں سوئی ہوئی حرمین پر پڑی۔ حرمین گہری نیند میں تھی، اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ مہراب کی نظر جب حرمین کی مرمری گردن، سینے اور بازو پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ وہاں جگہ جگہ نیلگوں اور سرخ نشانات تھے جو رات کی داستان سنا رہے تھے۔ مہراب نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا۔ اس رات کا دھندلا سا منظر یاد آیا، وہ دودھ، وہ بے قابو ہونا اور پھر یہ سب۔ اسے شدید پچھتاوا ہوا کہ اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ سب ماں جی کی کارستانی ہے، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب اسے اس رشتے کو نئے سرے سے نبھانا تھا۔
اس نے جھک کر ہرمین کے کندھے پر موجود ایک سرخ نشان کو نرمی سے چھوا اور بستر سے اٹھ گیا۔ ادھر سمیر کے گھر میں رات کا وقت تھا۔ نرمین کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور وہ اب کافی بھاری محسوس کرتی تھی۔ ہارمونز کی وجہ سے اس کا مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمیر کو تنگ کرتی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نرمین اچانک اٹھ بیٹھی اور سمیر کو ہلانے لگی۔ سمیر، سمیر اٹھو نا۔ سمیر جو دن بھر کا تھکا ہوا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا نرمین؟ طبیعت خراب ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ ہسپتال چلیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ نرمین نے منہ بنا کر کہا، نہیں درد نہیں ہو رہا، میرا آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے، چاکلیٹ چپ والی، ابھی لا کر دو۔ سمیر نے حیرت سے گھڑی دیکھی۔ نرمین دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت کون سی دکان کھلی ہوگی؟ صبح کھا لینا، سو جاؤ ابھی۔ نرمین نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نا مجھے ابھی کھانی ہے، تمہارا بچہ مانگ رہا ہے، میں نہیں مانگ رہی۔ اگر تم نے لا کر نہ دی تو میں ساری رات روتی رہوں گی اور ٹینشن لوں گی، پھر تمہارے بچے پر برا اثر پڑے گا، دیکھ لو پھر۔ سمیر نے دانت پیسے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف اسے تنگ کرنے کے بہانے ہیں، مگر وہ اپنی اولاد اور نرمین کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا، اچھا میری ماں، تم رو مت، میں لے کر چلتا ہوں، چلو تیار ہو جاؤ۔ نرمین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک دکان کھلی ملی۔ سمیر آئس کریم لے کر آیا اور نرمین نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مزے سے کھائی۔ واپسی پر وہ ایک ویران اور سنسان سڑک سے گزر رہے تھے کہ اچانک 2 ہیوی بائکس پر سوار 4 لڑکوں نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کر کے راستہ روک لیا۔ سمیر نے زور سے بریک لگائے۔ نرمین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ کون ہے سمیر؟ وہ کانپنے لگی۔ سمیر نے اسے تسلی دی، ڈرو مت، بس اندر بیٹھی رہنا۔ ڈاکو نے پستول دکھا کر شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ سمیر نے اپنا پرس اور موبائل چپ چاپ ان کے حوالے کر دیا، لیکن پھر ایک ڈاکو کی نظر نرمین کے گلے میں پہنی سونے کی چین پر پڑی۔ اس نے پستول کا رخ نرمین کی طرف کیا اور بدتمیزی سے بولا، وہ چین بھی اتار کر دے بی بی۔ نرمین خوف سے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ ڈاکو نے گالی دی اور خود ہاتھ بڑھایا تاکہ چین کھینچ سکے۔ سمیر کی برداشت سے باہر تھا۔ کوئی اس کی بیوی، اس کی عزت کو ہاتھ لگائے، یہ وہ مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیر نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل کر ڈاکو کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا۔ خبردار جو اسے چھوا۔ سمیر شیر کی طرح دھاڑا۔ باقی تینوں ڈاکو اس پر پل پڑے۔ نرمین گاڑی کے اندر بیٹھی چیخیں مار رہی تھی۔ سمیر اکیلا 4 لوگوں سے لڑ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ نرمین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے 2 کو مار کر گرا دیا، مگر اسی دوران ایک ڈاکو نے چاقو نکال کر سمیر کے بازو پر وار کر دیا۔ خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور سمیر کی قمیض لال ہو گئی۔ سمیر! نرمین کی چیخ نکل گئی۔ سمیر نے درد کی پرواہ کیے بغیر اس ڈاکو کو لات ماری اور زمین پر گرا ہوا پستول اٹھا لیا۔ ڈاکو نے دیکھا کہ یہ شخص مرنے مارنے پر تلا ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سمیر ہامتا ہوا وہیں سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ اس کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ نرمین گاڑی سے نکلی اور دیوانہ وار سمیر کی طرف بھاگی۔ سمیر، یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو زخمی ہو گئے ہو۔ نرمین کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور سمیر کے بازوں پر باندھنے لگی۔ سمیر نے درد بھری نظروں سے اسے دیکھا اور مدھم آواز میں بولا، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں تو نہیں لگی؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو سمیر کے بازو پر گرنے لگے۔ کیوں کیا تم نے ایسا سمیر؟ دے دیتے چین، جان کیوں خطرے میں ڈالی؟ سمیر نے درد کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی اور بولا، چین کی بات نہیں تھی نرمین، بات تمہاری عزت اور میرے بچے کی حفاظت کی تھی۔ چلو گھر چلیں، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ سمیر نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو نرمین نے اسے سہارا دیا۔ آج پہلی بار نرمین نے سمیر کو سہارا دیا تھا۔ اس کے دل میں جو نفرت کی دیوار تھی، اس میں ایک بڑی دراڑ پڑ گئی تھی۔ وہ شخص جو اس کے لیے خون بہا سکتا تھا، وہ برا کیسے ہو سکتا تھا؟ گھر پہنچ کر نرمین نے سمیر کو صوفے پر بٹھایا اور روتے ہوئے اس کے زخم صاف کیے۔ سمیر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نرمین نے روتے ہوئے پوچھا، بہت درد ہو رہا ہے نا؟ سمیر نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کے نرمین کے گال سے آنسو صاف کیے اور بولا، جسم کا درد برداشت ہو جاتا ہے نرمین، دل کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج اسے وہاں کالا رنگ نظر نہیں آیا، بلکہ ایک سچی اور بے لوث محبت نظر آئی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ وہاں ایک ہلچل ہوئی۔
جیسے بچے نے بھی باپ کی قربانی کو محسوس کیا ہو۔ نرمین کو پہلی بار اپنی اولاد اور اس کے باپ دونوں پیارے لگنے لگے۔ دوسری جانب محراب کے کمرے میں فضا انتہائی بوجھل اور کشیدہ تھی۔ محراب واش روم سے تیار ہو کر نکلا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی اور خود پر غصے کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھا اور اپنی ٹوپی ہاتھ میں پکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال درست کر رہا تھا۔ ہرمین جو ابھی جاگی تھی وہ کمبل میں خود کو لپیٹے ہوئے محراب کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی اور رات کی یادیں اس کے گالوں پر سرخی بکھیر رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے دھیمے لہجے میں پکارا، محراب، صبح بخیر۔ محراب کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے شیشے میں ہرمین کا عکس دیکھا۔ اس کی نظر پھر سے ہرمین کی گردن پر پڑی جہاں اس کی محبت کے واضح نشانات اب بھی تازہ تھے۔ اسے خود پر شدید غصہ تھا کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں اور وعدے پر قائم نہ رہ سکا۔ وہ تیزی سے مڑا اور ہرمین کے قریب آیا۔ ہرمین نے اس کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ محراب نے سخت لہجے میں پوچھا، ہرمین، تم جانتی تھی نا کہ اس دودھ میں کیا تھا؟ تم جانتی تھی کہ ماں جی کیا چاہتی ہیں، پھر بھی تم نے مجھے وہ دودھ پلایا۔ ہرمین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے گھبرا کر کہا، محراب پلیز غصہ نہ ہو، میں تو بس آنٹی نے کہا تھا کہ اس سے آپ خوش ہوں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ ہم میاں بیوی ہیں محراب، پھر یہ دوری کیوں؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کا ہر روپ قبول کرنا چاہتی ہوں۔ محراب نے جھک کر اس کے دونوں بازو پکڑے اور قدرے تلخی سے بولا، محبت میں اعتبار ہوتا ہے ہرمین، دھوکہ نہیں۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، ذہنی طور پر پختہ ہو جاؤ، مگر تم نے اور ماں جی نے مل کر میرے ضبط کا امتحان لیا اور مجھے ہرا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے، حالانکہ میں ہوش میں نہیں تھا۔ ہرمین نے روتے ہوئے محراب کے سینے پر سر رکھ دیا اور سسکیوں میں بولی، نہیں محراب، ایسا مت کہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ میرا بھی فیصلہ تھا، پلیز ناراض مت ہو، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ محراب نے گہرا سانس لیا اور ہرمین کو خود سے الگ کیا۔ وہ اس وقت جذبات کی روح میں بہنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ وہ پھر کمزور پڑ جاتا۔ اس نے اپنی ٹوپی سر پر رکھی اور حتمی لہجے میں بولا، مجھے تھانے جانا ہے، ابھی میرا دماغ بہت الجھا ہوا ہے، میں شام کو بات کروں گا۔ یہ کہہ کر محراب تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا اور ہرمین وہیں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے محراب کا مان توڑ دیا ہے، مگر ساتھ ہی اسے امید تھی کہ محراب کی محبت اس غصے پر غالب آ جائے گی۔ دوسری طرف سمیر کے گھر میں خاموش مگر خوشگوار تبدیلی آ چکی تھی۔ رات کے حادثے نے نرمین کے دل سے نفرت کی کائی صاف کر دی تھی۔ سمیر کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھا۔ نرمین کچن سے اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور خاموشی سے سمیر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سمیر نے آنکھیں کھول کر نرمین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ نرمین نے جھجکتے ہوئے پوچھا، درد کیسا ہے اب؟ کیا میں پٹی بدل دوں؟ سمیر کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری اور نرمین سے بولا، تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے سمیر کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے لہجے میں بولی، تم نے کل اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی سمیر؟ وہ لوگ تمہیں مار بھی سکتے تھے۔ سمیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، جس کے پیٹ میں میری نسل پرورش پا رہی ہو اور جو عورت میرے نام سے منسوب ہو، اس کی حفاظت کے لیے جان دینا میرے لیے بہت سستا سودا ہے۔ تم میری عزت ہو نرمین، اور سمیر سکندر اپنے عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ نرمین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کالا یا گورا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل خوبصورتی تو کردار اور احساس میں ہوتی ہے، جو سمیر میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا، ناشتہ کر لو، تمہیں دوائی بھی کھانی ہے۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کھاؤں گا۔ نرمین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور نوالا بنا کر سمیر کے منہ میں دیا۔ یہ پہلا نوالا تھا جو محبت اور رضامندی سے کھلایا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان خاموش محبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ نرمین اب سمیر سے بھاگتی نہیں تھی بلکہ اس کا خیال رکھتی۔ ادھر محراب تھانے پہنچا تو اس کا موڈ انتہائی آف تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ہرمین کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا اور دل ملامت کر رہا تھا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک سپاہی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ کر سلیوٹ مارا۔ سر، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ محراب نے بغیر سر اٹھائے پوچھا، کون ہے؟
میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ سپاہی نے جھجکتے ہوئے کہا، سر وہ بیگم صاحبہ ہیں۔ محراب چونک کر اٹھ بیٹھا۔ ہرمین یہاں؟ بھیجو انہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ہرمین اندر داخل ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں میں ایک ٹفن کیریئر تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے محراب کی میز کے قریب آئی۔ محراب نے اسے گھور کر دیکھا اور مصنوعی غصے سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ پولیس اسٹیشن ہے، کوئی پارک نہیں۔ ہرمین نے ٹفن میز پر رکھا اور معصومیت سے بولی، مجھے پتا تھا آپ ناشتہ کر کے نہیں آئے، آپ کو بھوک لگی ہوگی، اس لیے میں کھانا لے آئی، اور مجھے معافی بھی مانگنی تھی۔ محراب نے فائل بند کر کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ اس کی معصومیت محراب کا سارا غصہ پگھلا رہی تھی۔ ہرمین نے آگے بڑھ کر کان پکڑ لیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، سوری نا محراب، آئندہ کبھی آپ کو بنا بتائے کچھ نہیں کروں گی، پلیز مان جائیں، مجھے گھر اکیلے ڈر لگتا ہے جب آپ ناراض ہوتے ہیں۔ محراب اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ اس نے اٹھ کر ہرمین کے دونوں ہاتھ کانوں سے ہٹائے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہرمین اس کے سینے سے جا لگی۔ محراب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور نرمی سے بولا، میں تم سے زیادہ دیر ناراض رہ ہی نہیں سکتا میری جان، تم میری کمزوری بن گئی ہو۔ ہرمین کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے خوشی سے محراب کی گلے میں باہیں ڈال دی اور بولی، تو اس کا مطلب ہے اب ہم نارمل میاں بیوی ہیں؟ محراب نے مسکرا کر اس کی ناک کھینچ کر بولا، ہاں بابا، اب جو غلطی ہو ہی گئی تو اسے سدھارنا تو پڑے گا نا، ویسے بھی رات کے بعد اب میرے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہرمین شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ محراب نے ہنستے ہوئے کہا، اب یہیں کھڑی رہو گی یا کھانا بھی کھلاؤ گی؟ ڈی ایس پی کو بھوک لگی ہے۔ ہرمین نے جلدی سے ٹفن کھولا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ پولیس اسٹیشن کے اس خشک ماحول میں ان دونوں کی محبت ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح تھی۔ محراب نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ماضی کی فکر چھوڑ کر ہرمین کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ بھرپور طریقے سے جیے گا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، موسم بدلتے رہے اور ساتھ ہی حالات بھی۔ دوسری طرف نرمین کا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سمیر نے اب آفس جانا بہت کم کر دیا تھا اور زیادہ تر وقت گھر پر ہی کام کرتا تاکہ نرمین کے پاس رہ سکے۔ نرمین اب سمیر کی عادی ہو چکی تھی۔ راتوں کو جب اسے بے چینی ہوتی تو سمیر جا کر اس کی کمر دباتا، اسے پانی پلاتا اور کہانیاں سنا کر سلاتا۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا باقاعدہ اقرار تو نہیں ہوا تھا، مگر آنکھوں کی زبان سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ نرمین کو اب اپنے بچے سے بھی محبت ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور مسکراتی۔ اسے انتظار تھا اس ننھی جان کا جو اسے اور سمیر کو ہمیشہ کے لیے جوڑنے والی تھی۔ ایک رات اچانک طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج سے کھڑکیاں لرز رہی تھیں۔ نرمین گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیٹ میں ایک شدید لہر محسوس ہوئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ سمیر جو ہلکی نیند میں تھا فوراً ہڑبڑا کر اٹھا۔ نرمین، کیا ہوا؟ نرمین نے سمیر کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور تڑپ کر بولی، سمیر، درد، بہت درد ہو رہا ہے، شاید وقت آ گیا ہے۔ سمیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے نرمین کو سہارا دیا اور عبایا پہنایا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر نیچے لایا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ بارش بہت تیز تھی اور سڑکیں پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ سمیر گاڑی کو ہوا کے گھوڑے پر اڑاتا ہوا ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ نرمین پچھلی سیٹ پر درد سے کرا رہی تھی۔ سمیر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اور اسے تسلی دیتا۔ حوصلہ رکھو نرمین، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ ہسپتال پہنچ کر سمیر نے فوراً ڈاکٹرز کو بلایا۔ نرمین کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ سمیر باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ سمیر اس کی طرف لپکا، ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، مسٹر سمیر، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے اور بچے کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوری آپریشن کرنا پڑے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، چانسز بہت کم ہیں۔ سمیر کو لگا جیسے کسی نے اسے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخا، یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ مجھے دونوں صحیح سلامت چاہیے۔ ڈاکٹر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، پلیز سنبھالیں خود کو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، ماں یا بچہ۔ سمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ قیامت سے کم نہیں تھا، مگر اس کے دل نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے تڑپ کر کہا،
مجھے میری نرمین چاہیے ڈاکٹر، مجھے بچہ نہیں چاہیے، میری بیوی، میری بیوی کو بچائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر نرمین نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا اور آوازیں مدھم آ رہی تھی، مگر اس نے سمیر کی یہ بات سن لی۔ مجھے میری نرمین چاہیے ڈاکٹر، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ نرمین کے دل میں ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ وہ جس شخص کو اپنی زندگی کا ولن سمجھتی تھی، وہ اپنی اولاد کو قربان کر کے اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ وہ بچہ جس کے لیے سمیر نے اسے قید کیا تھا، جس کے لیے اس نے اتنی سختیاں کی تھی، آج اسی بچے کو وہ نرمین کی خاطر چھوڑنے کو تیار تھا۔ نرمین کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو لڑک کر کانوں میں جذب ہو گئے۔ اس لمحے اسے سمیر سے شدید محبت محسوس ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، میرے سمیر کی گود نہ اجاڑنا، ہم دونوں کو بچا لے، میں اس کی محبت کا قرض اتارنا چاہتی ہوں۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی۔ باہر سمیر دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ محراب، حرمین، مشرف صاحب اور شازیہ بیگم بھی اطلاع ملتے ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ شازیہ بیگم روتی ہوئی سمیر کے پاس آئیں اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سمیر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، ممانی جان، دعا کرے نرمین کو کچھ نہ ہو، میں اس کے بغیر نہیں جی سکوں گا، میں نے اسے بہت ستایا ہے، میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مشرف صاحب نے آگے بڑھ کر سمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نم آواز میں بولے، حوصلہ کرو شیر، اللہ بہتر کرے گا۔ حرمین اور محراب بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب سمیر کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی زندگی کم کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں منتیں مان رہا تھا کہ بس ایک بار نرمین آنکھ کھول لے، وہ اسے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا، وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا، بس وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کا سر گھٹنوں میں تھا اور کندھے لرز رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دیوار توڑ کر اندر جائے اور موت کے فرشتے سے لڑ کر نرمین اور بچے کو واپس لے آئے۔ اس کے کانوں میں ابھی ڈاکٹر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ ہم کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ سمیر کے لیے یہ جملہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنی اولاد کی قربانی دے دی تھی، صرف اس عورت کی خاطر جو اسے کالا اور ظالم سمجھتی تھی۔ محراب، جو خود بھی پریشان تھا، آہستہ سے چلتا ہوا سمیر کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، سمیر، خود کو سنبھالو یار، اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ دونوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم اس طرح ہمت ہار جاؤ گے تو ماموں اور ممانی کا کیا بنے گا؟ وہ دیکھو ان کی حالت۔ سمیر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے محراب کو دیکھا، ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، اگر نرمین کو کچھ ہو گیا محراب تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، میں نے اسے قید رکھا، اسے تنگ کیا، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کاش میں اپنی انا کو بیچ میں نہ لاتا، کاش میں اسے اسی وقت جانے دیتا جب اس نے کہا تھا، تو آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں نہ ہوتی۔ محراب نے اس کے پاس بیٹھتے اسے تسلی دی، خود کو ملامت مت کرو، نرمین مضبوط لڑکی ہے، وہ لڑے گی اور واپس آئے گی، بس دعا کرو۔ مشرف صاحب اور شازیہ بیگم بینچ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حرمین شازیہ بیگم کے ساتھ لگی کھڑی رو رہی تھی اور اس کی نظریں بار بار بند دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وقت جیسے رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ سمیر بار بار گھڑی دیکھتا اور پھر بے چینی سے ٹہلنے لگتا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور وہ سرخ بلب بجھ گیا۔ سمیر بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ اس نے ماسک اتارا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک مسکراہٹ بھی تھی۔ سمیر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا، ڈاکٹر، میری بیوی، وہ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، مبارک ہو مسٹر سمیر، اللہ نے کرم کر دیا، ماں اور بچہ دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ حالانکہ کنڈیشن بہت کریٹیکل تھی اور ہمیں امید کم تھی، لیکن یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ دونوں محفوظ ہیں۔ سمیر کی جان میں جان آئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر سجدہ شکر بجا لایا۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکیاں نکل گئیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کروڑ ہاں شکر ہے۔ شازیہ بیگم اور مشرف صاحب بھی روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کہا، حوصلہ رکھیے مسٹر سمیر، اللہ نے آپ کو چاند جیسے بیٹے سے نوازا ہے، ماشاءاللہ بہت صحت مند اور خوبصورت بچہ ہے۔ سمیر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، مگر اب وہ خوشی کے تھے۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہو کر پوچھا،
मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने नरमी से कहा, अभी वो बेहोश है, हमने उन्हें रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया है, अभी थोड़ी देर तक मिल सकते हैं, लेकिन पहले अपने बेटे को तो देख लें। उसी लम्हे एक नर्स सफेद तौलिए में लिपटी हुई एक नन्ही सी जान को हाथों में उठाए बाहर आई। शादिया बेगम और हरमीन फौरन बच्चे की तरफ लपकी। समीर अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके पांव मन भर के हो रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो बाप बन गया है और नरमीन बच गई है। मेहराब ने उसे बाजू से पकड़कर हिलाया। ओए, बाप बन गया तू, जा अपने बेटे को देख। समीर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नर्स के पास गया। नर्स ने मुस्कुराते हुए बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया। समीर ने कांपते हाथों से उस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में लिया। बच्चा आंखें बंद किए सुकून से सो रहा था। उसका रंग दूध की तरह सफेद और गाल गुलाबी थे। समीर ने गौर से उसके चेहरे को देखा। उसके नक्श बिल्कुल समीर जैसे थे, मगर रंगत नरमीन पर गई थी। समीर का दिल भर आया। उसने झुककर बच्चे के माथे को चूमा और धीमे लहजे में सरगोशी की। खुशामदीद मेरे शेर, तुमने अपनी माँ को बचा लिया, शुक्रिया। शाजिया बेगम ने रोते हुए समीर का माथा चूमा और बोली, मुबारक हो बेटा, अल्लाह ने हमें खुशियों से नवाजा है। मुशर्रफ साहब ने भी समीर को गले लगाया। हरमीन खुशी से उछल रही थी। हाय, कितना क्यूट है, बिल्कुल गुड़िया जैसा है। मेहराब ने मुस्कुराते हुए हरमीन को देखा और आंख मारते हुए सरगोशी की। हमारा भी ऐसा ही होगा। हरमीन शर्मा कर चुप हो गई। कुछ देर बाद समीर को नरमीन के कमरे में जाने की इजाजत मिल गई। नरमीन को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी और रंगत अभी भी जर्द थी, मगर वो सांस ले रही थी। यही समीर के लिए नेमत थी। उसने नरमीन का ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसे अपने चेहरे से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर नरमीन की हथेली पर गिरने लगे। तुमने मुझे बहुत डराया नरमीन, समीर ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। थोड़ी देर गुजरी तो नरमीन की पलकों में जंबश हुई। समीर फौरन चौकन्ना हो गया। नरमीन ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। कमरे की रोशनी उसकी आंखों में चुभी। उसने दोबारा आंखें बंद की और फिर कुछ लम्हों बाद खोली। उसके सामने समीर का धुंधला चेहरा वाजिया हुआ। समीर के चेहरे पर थकावट, आंसू और बेपनाह मोहब्बत देखकर नरमीन के लबों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट उभरी। उसने खुश्क हलक के साथ मध्यम आवाज में पुकारा, समीर, मैं यही हूं नरमीन, मैं यही हूं। कैसी तबीयत है अब? दर्द तो नहीं हो रहा? नरमीन ने नफी में सर हिलाया और अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। उसकी आंखों में सवाल था। मेरा बच्चा। समीर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां शाजिया बेगम बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। समीर ने इशारा किया तो शाजिया बेगम बच्चा लेकर करीब आई। समीर ने बच्चा अपनी गोद में लिया और नरमीन के पहलू में लिटा दिया। ये रहा हमारा शहजादा, देखो, बिल्कुल मुझ पर गया है, मगर रंग तुम्हारा चुराया इसने। समीर ने शोखी से कहा ताकि माहौल का बोझलपन कम हो सके। नरमीन ने कांपते हाथ से बच्चे के गाल को छुआ। बच्चे ने जैसे मां का लम्स महसूस किया और हल्का सा कसमसाया। नरमीन की आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे, फतह के आंसू थे। उसने समीर की तरफ देखा और भरी हुई आवाज में बोली, तुमने तुमने इसे नहीं बचाया समीर? मैंने सुना था तुम डॉक्टर से क्या कह रहे थे। तुमने मेरी खातिर अपनी औलाद की कुर्बानी देने का फैसला किया था। समीर संजीदा हो गया। उसने नरमीन के हाथ को मजबूती से थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है नरमीन, मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। नरमीन के दिल में समीर के लिए मोहब्बत का एक तूफान उमड़ आया। उसने समीर का हाथ अपने लबों से लगाया और बोली, तुम बहुत अच्छे हो समीर, बहुत अच्छे हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। समीर ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। बस आराम करो। अगले 2 दिन अस्पताल में ही गुजरे। नरमीन की तबीयत तेजी से संभल रही थी। समीर एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटता था। वो उसे अपने हाथों से सूप पिलाता, दवाइयां देता और बच्चे को संभालने में शाजिया बेगम की मदद करता। हरमीन और मेहराब भी अक्सर चक्कर लगाते रहते। सब बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे तमाम मुश्किलात खत्म हो गई हों, मगर समीर के दिल में एक तूफान अभी भी मचल रहा था। उसे अपना वादा याद था। उसने नरमीन से कहा था कि बच्चा पैदा होते ही वो उसे आजाद कर देगा। वो देख रहा था कि नरमीन अब उससे नफरत नहीं करती, मगर उसके दिल में ये वसवसा था कि शायद ये सब नरमीन बच्चे की वजह से या उसके एहसान की वजह से कर रही है। समीर नहीं चाहता था कि नरमीन मजबूरी में उसके साथ रहे या हमदर्दी की बुनियाद पर रिश्ता निभाए। तीसरे दिन नरमीन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। समीर उसे लेकर घर आया। घर को फूलों से सजाया गया था। हरमीन ने पूरे घर में गुब्बारे लगा रखे थे। नरमीन जब बच्चे को गोद में लेकर अपने कमरे में दाखिल हुई तो उससे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये वही कमरा था जिसे वो कैद खाना समझती थी,
مگر آج اسے یہ اپنی جنت لگ رہا تھا۔ سمیر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور بچے کو اس کے پاس لٹا دیا۔ تم آرام کرو، میں ذرا آفس سے ہو کر آتا ہوں، کچھ ضروری پیپرز لینے ہیں۔ سمیر کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نرمین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آفس؟ آج ہی؟ ابھی تو ہم آئے ہیں سمیر، کل چلے جانا۔ سمیر نظریں چرا گیا اور بولا، نہیں، بہت ضروری کام ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، تم ریسٹ کرو۔ یہ کہہ کر سمیر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ نرمین اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے سمیر کے رویے میں کچھ عجیب لگا۔ وہ پریشان تو تھی مگر بچے کے رونے کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ ادھر سمیر اپنی گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ پر سر رکھے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے وکیل کو کال ملائی۔ ہیلو مسٹر یوسف، جی میں سمیر بات کر رہا ہوں۔ وہ پیپرز جو میں نے آپ کو تیار کرنے کا کہا تھا، جی طلاق کے پیپرز، وہ تیار ہیں؟ جی میں لینے آ رہا ہوں۔ سمیر نے کال بند کی اور ایک گہری آہ بھری۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا مگر اس کی انا اور اس کی محبت اسے یہ قربانی دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نرمین نے پوری زندگی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اب اگر وہ اس کے ساتھ رہ بھی رہی ہے تو صرف بچے کی خاطر۔ وہ نرمین کو یہ حق دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے، نہ کہ بچے کی زنجیر میں بند کر۔ سمیر وکیل کے پاس سے ہو کر جب واپس گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک براؤن لفافہ تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ نرمین بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی بچے کو فیڈ کروا رہی تھی۔ ممتا کے روپ میں وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ سمیر دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ لفافہ پھاڑ کر پھینک دے اور جا کر نرمین کے قدموں میں بیٹھ جائے، مگر اس نے خود پر ضبط کیا۔ نرمین نے سمیر کو دیکھا تو مسکرا دی۔ آ گئے تم؟ دیکھو تمہارا بیٹا کب سے جاگ رہا ہے اور تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ سمیر نے زبردستی مسکراتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے لفافہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے بچے کی گال کو چھوا اور دھیمے لہجے میں بولا، کیا کر رہا ہے میرا شیر؟ ماں کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ نرمی نے غور سے سمیر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں بے چینی۔ کیا ہوا سمیر؟ تم پریشان لگ رہے ہو، اور یہ لفافہ کیسا ہے؟ نرمین کی نظر ٹیبل پر پڑے لفافے پر گئی۔ سمیر نے ایک لمبی سانس لی اور لفافہ اٹھا کر نرمین کی گود میں رکھ دیا۔ نرمین نے حیرت سے لفافہ دیکھا اور پھر سمیر کو۔ یہ کیا ہے؟ سمیر نے نظریں جھکا لی اور بھاری آواز میں بولا، یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے نرمین، یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن یہ بچہ دنیا میں آئے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں نے پیپرز پر سائن کر دیے ہیں، اب تمہیں مجبوری میں میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آزاد ہو، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہو۔ نرمین کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے بچے کا فیڈر چھوٹ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ صرف بچے کی کلکاریاں مارنے کی آواز آ رہی تھی جو اپنے ماں باپ کے درمیان ہونے والے اس فیصلے سے انجان تھا۔ نرمین کے ہونٹ کانپے۔ طلاق؟ تم مجھے چھوڑ رہے ہو سمیر؟ سمیر نے تلخی سے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑا ہے نرمین، میں تمہیں وہ حق دے رہا ہوں جو میں نے تم سے چھین لیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تم نے صرف مجبوری میں یہ وقت گزارا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ساری زندگی انچاہے شخص کے ساتھ رہو۔ یہ بچہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے پال لوں گا، یا اگر تم رکھنا چاہو تو میں خرچہ دیتا رہوں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ سمیر کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ مزید وہاں رک نہیں سکتا تھا، اس لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں گیسٹ روم میں ہوں، تم آرام سے پڑھ لو اور سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر سمیر مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ نرمین سکتے کی حالت میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ کیا یہ وہی سمیر ہے جو ہسپتال میں کہہ رہا تھا کہ مجھے میری بیوی چاہیے؟ کیا یہ وہی سمیر ہے جس نے اس کی عزت بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی اور اب یہ اسے آزادی دے رہا ہے؟ نرمین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا اور اسے کھولے بغیر زور سے زمین پر دے مارا۔ رک جاؤ سمیر! نرمین کی چیخ نے سمیر کے قدم روک دیے۔ سمیر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے رک گیا۔ نرمین تیزی سے بیڈ سے اتری۔ کمزوری کے باوجود وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سمیر تک پہنچی اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ تم ہوتے کون ہو میرے فیصلے کرنے والے؟ نرمین کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتی ہوں؟ سمیر نے حیرت سے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن نرمین، تم ہی تو کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تمہیں اس قید سے نکالنا چاہتا تھا۔ نرمین روتے ہوئے سمیر کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ ہاں کہا تھا میں نے، میں بے وقوف تھی، میں ظاہر پرست تھی، میں اندھی تھی،
لیکن تم نے میری آنکھیں کھول دی. تم نے مجھے بتایا کہ اصل خوبصورتی رنگ میں نہیں دل میں ہوتی ہے. تم نے میری عزت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی. تم نے میری جان بچانے کے لیے اپنی اولاد قربان کرنے کا فیصلہ کیا. ایسا پیار کرنے والے کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گی سمیر؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں. مجھے تم چاہیے ہو. سمیر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے نرمین کے ہاتھ پکڑ لیے. نرمین، تم تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ کوئی ہمدردی تو نہیں؟ نرمین نے سسکتے ہوئے اپنا سر سمیر کے سینے پر رکھ دیا. یہ محبت ہے سمیر. مجھے مت چھوڑنا. میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر. سمیر کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو جاری ہو گئے. اس نے نرمین کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا. میں پاگل ہوں جو تمہیں چھوڑوں گا؟ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں تم نہ چھوڑ جاؤ. آج تم نے مجھے مکمل کر دیا نرمین. دونوں نے اپنے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں اور نفرتیں آنسو میں بہا دی. بیڈ پر لیٹا ان کا بیٹا ہاتھ پاؤں ہلا کر جیسے ان کے ملاپ پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا. کچھ ہفتے بعد سکندر ہاؤس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا. نرمین اور سمیر کا بیٹا حیدر اب 1 ماہ کا ہو چکا تھا. مشرف صاحب اور شازی بیگم اپنے نواسے کو گود میں لیے بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر اطمینان تھا. سمیر اور نرمین ساتھ بیٹھے تھے. نرمین کے چہرے پر اب سکون اور محبت کی چمک تھی. وہ بار بار سمیر کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی. نادیہ بیگم بھی اب خوش تھی. حرمین اور مہراب بھی وہیں موجود تھے. حرمین بڑے شوق سے حیدر کو کھلا رہی تھی. مہراب ایک طرف کھڑا مسکرا کر حرمین کو دیکھ رہا تھا. حرمین نے منہ بنا کر مہراب کو دیکھا اور بولی، دیکھیے نا مہراب، حیدر کتنا کیوٹ ہے. میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی چھوٹا سا بیبی ہو. مہراب نے شرارت سے آنکھ ماری اور بولا، تو میں نے کب منع کیا ہے؟ میں تو تیار ہوں. حرمین شرما گئی. حرمین کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے شدید متلی محسوس ہوئی. اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی. مہراب گھبرا کر اس کے پیچھے گیا. حرمین، کیا ہوا؟ سب پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد حرمین واش روم سے باہر آئی. اس کا چہرہ زرد تھا مگر ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی. مہراب اسے سہارا دیے باہر لایا. مہراب کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی چمک اور خوشی تھی. شازی بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے حرمین؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حرمین نے نظریں جھکا لی اور کچھ نہ بولی. مہراب نے خوشی سے نادیہ بیگم کو دیکھا اور بولا، ماں جی مبارک ہو، آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے. آپ دادی بننے والی ہیں. یہ سننا تھا کہ حال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. نادیہ بیگم نے آگے بڑھ کر حرمین کو گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. صدقے جاؤں میری بچی، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا. سمیر نے مسکراتے ہوئے نرمین کے کان میں سرگوشی کی. لگتا ہے حیدر کا کھیلنے والا ساتھی بھی جلد آ رہا ہے. نرمین نے مسکرا کر سمیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اللہ نے ہماری آزمائش ختم کر دی سمیر، اب صرف خوشیاں ہیں. سمیر نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بولا، ہاں، کیونکہ یہ رمز جاں اب ہم دونوں سمجھ چکے ہیں. محبت رنگ روپ کی نہیں، دل کے احساس کی قید کا نام ہے. اور یوں سب کی زندگی ہنسی خوشی اور محبت کے رنگوں میں ڈھل گئی، جہاں اب کوئی خوف، کوئی نفرت اور کوئی دوری باقی نہیں تھی.